नाज़रीन, कराची के मारूफ ताजिर दानिश मतीन के अगवा बराए तावान के केस FIR 36/2026 में बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस ट्रैफिक पुलिस के साबिका DIG पीर मोहम्मद शाह का पहला वजाहती बयान सामने आ गया है, जो कि खुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो के एक वीडियो के ज़रिए हम तक पहुंचा है, जो कि हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो अपना ये वजाहती बयान जो है ख़ुद सिंध पुलिस के IG जावेद आलम ओडो की जानिब से उन्हें दिए जाने वाले इजहार वजूह के नोटिस के जवाब में उन्होंने दिया है। पहले आप सुनिए कि खुद इमदाद सोमरो अपनी रिपोर्ट में जो है DIG पीर मोहम्मद शाह का वजाहती बयान किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। हनीफ साहब, ज़राए के मुताबिक ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल बड़ा सोशल मीडिया का एक मौजू बना हुआ है ताजिर दानिश मतीन के हवाले से। उस सिलसिले में DIG पीर मोहम्मद शाह जो कराची ट्रैफिक के DIG थे, उन पर इल्ज़ाम लगा, फिर वो ओहदे से हटाए गए। फिर IG साहब ने उनको इज़हार वजूह का नोटिस दिया और उसके बाद ये चीज़ मीडिया में बड़ी हाईलाइट हुई। लेकिन पीर मोहम्मद शाह की तरफ से, DIG की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, अभी तक नहीं आया। न उन्होंने कोई मीडिया टॉक की है, न किसी को कुछ बताया है। ताहम हमारे जो अपने ज़राए हैं उनके मुताबिक उन्होंने IG साहब की तरफ से जो इज़हार वजूह का ख़त था उसका जवाब दे दिया है, और उस जवाब के जो अहम पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ किसी सोर्स ने शेयर किए हैं। उस जवाब के मुताबिक उन्होंने कहा है, DIG पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि उनका वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि FIR नंबर 506/2025 जो A सेक्शन थाने लतीफ़ाबाद हैदराबाद में दर्ज हुई थी, उसके इंदराज, तफ्तीश या किसी भी किस्म की किसी भी गिरफ़्तारी के अमल में उनका कोई किरदार या असर रसूख नहीं है। उस जवाब में ज़राए के मुताबिक उनका कहना है कि कानूनी तौर पर या इंज़ामी तौर पर वो इस अमर का मजाज ही नहीं था कि मज़कूरा केस की तफ्तीश में वो किसी किस्म की मुदाखलत करता या मज़कूरा थाने के अमलदारों से, अफसरान से या उनके जो अहलकारों की तरफ से किसी किस्म की कोई गिरफ़्तारी करवाता। उनका कहना यह भी है कि किसी भी साइल या शिकायत कुनंदा को मुतलका फ़ोरम की तरफ रहनुमाई फ़राहम करना एक मामूल की रवायत है, जिसे हरगिज़ FIR के इंदराज का हुक्म या अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के तौर पर ताबीर नहीं किया जा सकता। इसी जवाब में उनका कहना था कि FIR दर्ज करने का अख्तियार सिर्फ मुतलका पुलिस स्टेशन और उसके निगरान अफसरान के पास यानी कि SHO और SSP के पास होता है, और उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिसंबर 2025 में उनकी एक ही मुलाकात हुई मिस्टर फैसल से, जो एक ज़ाती हवाले से मुतारफ़ कराए गए थे। वो बाज़ शिकायत के साथ उनके पास आए थे। सरकारी आदाब और ज़ाब्ते के तहत इन्होंने SSP हैदराबाद से सिर्फ़ ये दरख्वास्त ज़रूर की थी कि वो मामले का कानून के मुताबिक आज़ादाना और गैर जानबदाराना जायज़ा लें। इस हवाले से इनकी तरफ से कोई हिदायत, सिफारिश या दबाव शामिल नहीं था। पीर मोहम्मद शाह की तरफ से जवाब जो दाखिल कराया गया है, उस जवाब के मुताबिक जो हमें ज़राए ने बताया है कि तफ्तीशी अफसर की नामज़दगी, तफ्तीश के तरीक़ेकार, ये सब चीज़ें उनके दायरे अख्तियार से बाहर है। ये जो पुलिस नफरी 14 जनवरी 2026 को जो गिरफ़्तारी करती है हैदराबाद पुलिस की, उस पर इनका कतई तौर पर कोई अमल दखल नहीं है, और इनको गिरफ़्तारी का इल्म उसके बाद हुआ जब गिरफ़्तारी अमल में लाई जा चुकी थी। FIR नंबर 36/2026 जो 22 जनवरी 2026 को पुलिस स्टेशन गिजरी में मिस्टर दानिश मतीन के मुतयद में दर्ज हुई, उसमें इनका नाम यानी कि DIG पीर मोहम्मद शाह का नाम ना तो बतौर मुलज़िम शामिल है और ना ही किसी किस्म का इल्ज़ाम या काबिल गिरफ्त किरदार उनसे मंसूब किया गया है। इसलिए इसी जवाब के मुताबिक ये कहना या तासर देना कि इन्होंने DIG पीर मोहम्मद शाह ने इस केस की मनसूबाबंदी की, निगरानी की या असरअंदाज होने की कोशिश की, हक़ाइक़ के मुनाफी और गैर जानबदार और बेबुनियाद है। DIG पीर मोहम्मद शाह का इस जवाब में कहना यह था
کہ ان کا مسٹر فیصل یا مسٹر دانش متین کے ساتھ کوئی ذاتی پیشہ ورانہ یا مالی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جواب میں یہ افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ سرکاری خط جو اندرونی خط و کتابت تھی وہ غیر مجاز طریقے سے افشا ہوئی، جس کے سبب اس معاملے کو بلا جواز عوامی بحث کا موضوع بنایا گیا، جس سے بغیر کسی ثابت شدہ غلطی کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ آخر میں جو آئی جی صاحب کو انہوں نے جواب داخل کرایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری سروس کے دوران غیر جانبداری، ضبط اور قانونی تقاضوں کے مکمل پاسداری کے ساتھ فرائض انجام دیے ہیں اور کسی بھی قسم کے تفتیشی عمل کی خود مختاری میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی۔ ان کی گزارش تھی آئی جی صاحب سے کہ ان کی وضاحت کو میرٹ پر غور کر کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ یہ کوئی آفیشل بیان نہیں ہے، ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ انہوں نے جواب داخل کرایا اور اس جواب کے کنٹینٹ یہ ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور انہوں نے جو جواب داخل کرایا ہے ذرائع سے ہی صحیح، جب ہمارے پاس وہ چیزیں پہنچی ہیں تو آپ کے توسط سے، جیسے آپ نے حکم بھی کیا تھا، پوچھا بھی تھا، آپ کے توسط سے ہمارے ناظرین کے علم میں آ جائے۔ یہ تھے ملک کے ممتاز صحافی امداد سومرو، جو کہ انتہائی تفصیل کے ساتھ جو ہے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کا وضاحتی بیان پیش کر رہے تھے۔ یہ جو مقدمہ ہے جو کہ اے سیکشن حیدرآباد میں 19 دسمبر 2025 کو ایف آئی آر نمبر جو ہے 506/2025 کی شکل میں درج کیا گیا تھا، جس میں فیصل شہزاد جو ہے اس کے مدعی بتائے جاتے ہیں، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ دانش متین کے خلاف درج کیا گیا تھا، جس میں سیکشن 420 406 کا اندراج کیا گیا تھا، اور اسی مقدمے کی بنیاد پر جو ہے وہ انہیں کراچی میں جو ہے 14 جنوری کو ان کے گھر سے اغوا کر کے حیدرآباد کی پولیس پارٹی لے گئی تھی، جس سے بعد میں وہ منکر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم گئے ضرور تھے لیکن ہم جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے نہیں لائے۔ اب اس وقت بھی میں نے جو ہے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ نہ تو مدعی کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور نہ ہی جس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے یعنی کہ دانش متین، ان کا تعلق کوئی حیدرآباد سے ہے، نہ دونوں کا کوئی بزنس حیدرآباد سے ہے۔ یہ محض اے سیکشن تھانہ حیدرآباد میں وہاں کے ایس ایچ او انسپکٹر نیک محمد کھوسو کی وجہ سے جو ہے یہ ایف آئی آر جو کہ جھوٹ پر مبنی تھا، یہ وہاں پر ایف آئی آر درج کی گئی، اور ایف آئی آر کے اندراج کے لیے وہاں کے سب سے مسکین متین لاوارث قسم کے جو ہے وہ پولیس کے اے ایس آئی رانا راشد بیگ کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا تھا، جنہوں نے بعد میں جو ہے خود کہا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے بھائی جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ان کی موجودگی میں وہ تھانے آئے تھے، اور ایس ایچ او کے حکم پر جو ہے یہ ایف آئی آر اس وقت درج کی گئی تھی۔ یہ خود اے ایس آئی مرزا راشد بیگ کا اپنا بیان تھا، جو کہ اب اپنے بیان پر قائم نہیں رہے بلکہ اپنے بیان سے وہ مکر گئے، جس کے نتیجے میں انہیں سسپینڈ بھی کر دیا گیا۔ بعد میں جب سسپینشن کے بعد یہی مقدمے کی تفتیش جو ہے کوئی رانا کریم کے سپرد کر دی گئی تھی، انہوں نے جب اس کی باقاعدہ چھان بین کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سی ڈی آر سے یہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ وقوع والے روز جو ہے نہ تو مدعی مقدمہ جو ہے فیصل شہزاد کراچی حیدرآباد میں تھے بلکہ ان کی موجودگی جو ہے وہ سرگودا میں تھی، اور دوسرے جو ان کے گواہ تھے امان اللہ، ان کی جو ہے موجودگی کراچی میں تھی۔ تبریز خان اور امان اللہ جو تھے وہ کراچی میں تھے، یعنی دونوں موجود نہیں تھے، اور یہ ایف آئی آر پتہ نہیں خلائی مخلوق نے آ کے درج کی کس نے کی، کیونکہ دونوں کا وہاں کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر بھی یہ ایف آئی آر درج ہوئے اور اس ایف آئی آر کو ویپن بنا کر جو ہے، جال بنا کر جو ہے وہ دانش متین کو گھیرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں پر میں اتنا کہتا چلوں کہ یہ ایف آئی آر کا معاملہ اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، اتنی آسانی سے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، یا تو لکشمی کے ذریعے ایف آئی آر درج ہوتی، یا پھر کوئی مضبوط قسم کا ڈنڈا ہو تو اس کے نتیجے میں ایف آئی آر درج ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے سندھ کے جو پولیس والے ہیں ان کی بدماشی کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایف آئی آر کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے بجائے جو ہے وہ کورٹ کے ایک ججمنٹ کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایف آئی آر نہیں ہے، یہ توپ کا گولہ ہے
یہ جو ہے کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جو تم جس کے خلاف ایف آئی آر درج کرو گے اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ پھر یہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایف آئی آر ہی ہے. اگر ہم 302 کی ایف آئی آر کسی کے خلاف درج کر دوں, اس ایف آئی آر کو آپ کسی درخت پر جا کے چپکا دیں تو درخت بھی جو ہے وہ 302 کی ایف آئی آر کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا. انسان تو پھر انسان ہے, یعنی کہ ایف آئی آر کو اتنا بڑا توپ کا گولہ بنا کر اس کی اتنی بڑی قیمت جو ہے سائل سے, مظلوم سے جو درج کرنا چاہتے ہیں ان سے وصول کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر یہ جو ایف آئی آر 506/2025 سے یہ اتنی آسانی سے کیسے درج ہو گئی کہ اب ہر کوئی جو ہے وہ اس ایف آئی آر سے جو ہے وہ پہلو تہی کر رہا ہے, خود کو کنی کترا کے ادھر ادھر نکل رہا ہے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں, اس کا تعلق. پھر یہ ایف آئی آر آخر درج کیسی ہوئی؟ یعنی کہ کراچی کا معاملہ ہے, وقوع کراچی کا ہے, سب کچھ کراچی کا ہے, اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہاں پر؟ خود اے سیکشن تھانہ حیدرآباد میں. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ جنات گئے تھے, بھوت گئے تھے جنہوں نے وہ ایف آئی آر درج کرا دی. ایس ایچ او نیک محمد کھوسو کے ذریعے, وہ جو کہ بغیر ٹکا پائی کے, بغیر کسی سفارش کے ایف آئی آر تو کسی کی بھی درج نہیں کرتے, چاہے آئی جی انہیں کیوں نہ کہے. پھر یہ ایف آئی آر کیسے درج ہو گئی؟ اب سارا ملبہ جو ہے وہ ایس ایچ او پر اور خود جو ہے وہاں کے جو ایس ایس پی ہیں یعنی کہ عدیل چانڈیوں پر یہ ملبہ گرا ہے کہ یہ ایف آئی آر کے درج کرنے کے ذمہ وار وہ ہے. جہاں تک ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کی وضاحت کا ہے تو وہ وضاحت جو ہے وہ امداد سومرو نے تفصیل کے ساتھ پیش کر دی کہ ان کی ایک ہی ملاقات جو ہے فیصل شہزاد سے ہوئی تھی 2025 میں کسی ذاتی کام کے حوالے سے, اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کیسے درج ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ وضاحت ان کی طرف سے بھی آ گئی. تو اس پر مجھے کچھ کہنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے, میں کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. دوسری جانب جو سوشل میڈیا پر جس کا تذکرہ کیا خود امداد سومرو نے کہ بہت زیادہ گن جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے, یعنی کہ ایک ڈرٹی گیم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. حالانکہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر جو نجی زندگی سے متعلق جو ہے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کی اس وقت شیئر کی گئی ہے, آپ یقین جانیے کہ اس سے زیادہ مواد میرے پاس پہنچایا گیا تھا بمائے شواہد کے. لیکن چونکہ اس مواد کا تعلق جو ہے اس ایف آئی آر نہ تو 36/2026 سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اس ایف آئی آر 506/2025 سے. جب ان دونوں ایف آئی آروں سے اس مواد کا تعلق نہیں بن رہا تھا تو پھر میں نے اس مواد کو جو ہے وہ اپنے پروگرام کی زینت نہیں بنایا, کیونکہ ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی کردار کشی کرنا نہیں ہے. ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کو گمراہ کرنا نہیں ہے. ہمارے پروگراموں کا مقصد صرف اور صرف حقائق کو, واقعات کو منظر عام پر لانا ہے. ہماری کسی سے کوئی نہ تو ذاتی دشمنی ہے, ذاتی عداوت ہے, نہ کوئی ہم تعلقات کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے پروگرام کرتے ہیں. اپنے ان پروگراموں کو خدا نخواستہ ہم کسی کے لیے ہتھیار کے طور پر کبھی بھی استعمال نہیں کرتے رہے ہیں. پروگرام جو ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پر ہی ہم شیئر کرتے چلے آ رہے ہیں. میں نے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کیس ایف آئی آر جھوٹی ہے, حالات نے ثابت کر دیا ایف آئی آر جھوٹی ثابت ہوئی. میں نے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ نماز بخشوانے گئے تھے اور روزے گلے پڑ گئے فیصل شہزاد کے. فیصل شہزاد کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے, اور جس کسی نے بھی جو ہے وہ اس پورے کیس میں جو ہے ولن کو ہیرو اور ہیرو کو ولن بنایا, اس سے بھی اس کی سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ ایف آئی آر درج کرنے والے پولیس افسران ہیں یا فیصل شہزاد ہے یا ان کے ایس ایس پی ہیں یا ان کے ڈی ایس پی, سب کو جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, تاکہ آئندہ کوئی پولیس کو, آئندہ کوئی ایف آئی آر کو دوسرے کے خلاف پھانسی کا پندہ یا پھر ویپن کے طور پر استعمال کرنے کی ہمت اور جرت نہ کرے. اپنی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو ہمارے اس پروگرام سے کوئی اعتراض ہو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر حقائق کو جو ہے مسخ کرنے کے لیے کیا گیا ہے, ان کے پاس کچھ اور حقیقت ہے اس کیس سے متعلق, تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم ان کی بھی جو پکار ہے, ان کا بھی جو موقف ہے, ان کو من و ان اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.